नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमें ज़िंदगी में बार बार ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की उन सब राहों को जानते हुए, जांचते हुए और कलाम के मुताबिक उनको पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचें जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा हमें उस जगह पे देखना चाहता है जो उसके बेटे यीशु मसीह के पाक और पवित्र और कुदरत वाली कुर्बानी के वसीला से हमारे लिए एक जगह आसमानी मकामों में तैयार कर ली गई। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद फरमाया था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। और यकीनन वो खूबसूरत जगह जो ईमानदार लोगों के लिए तैयार की गई है, यानी वो जो यीशु मसीह पे ईमान ले आते हैं और उसके कामिल और काफ़ी कफ़ारे को कबूल कर लेते हैं और अपना आप उसकी राहों में सबमिट कर देते हैं, कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। आज हम ख़ास तौर पे इस बात के लिए खुदा का शुक्र करते हैं कि आज इन दिनों में हम इस महीना में हैं जब हम यीशु मसीह की उस कुर्बानी के ताल्लुक़ से देखते हैं और सीखते हैं और हम उसके लिए खुदा का शुक्र भी अदा करते हैं। क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक कलाम मुक़द्दस में यूहन्ना की इंजील 3 बाब 16 आयत में यूँ लिखा है और लिखा है कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और हमेशा की ज़िंदगी यीशु मसीह पे ईमान लाने के वसीला से, ना कोई कुर्बानियाँ चढ़ाने से, ना कोई बड़े चढ़ावे चढ़ाने से, ना कोई बड़ी बड़ी ज़ियारतों पे जाने से, बल्कि यीशु मसीह पे ईमान ला के उस तौर पर चलते हुए जैसे उसका कलाम कहता है। यकीनन जब हम ईमान ले आते हैं तो हमें उस तौर पे चलना है जैसे कलाम कहता है और कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा हमें उन बड़ी बरकतों में लेके जाता है जिसके ताल्लुक़ से आज भी हम बात करने को हैं। यकीनन वो बरकत जो खुदा ने याकूब को दी, लेकिन उस वक्त दी जब वो याकूब को उस रास्ते पे ले आया जिस रास्ते पे वो चाहता था कि अय्यूब चले, जिस जगह तक खुदा चाहता था कि वो पहुँचे, खुदा ने उसको हुक्म किया कि वहाँ तक पहुँचे। और आज का हमारा उन्वान भी यही है, याकूब को खुदा का हुक्म। और आज जब इस टॉपिक पे हम बात करेंगे तो हम ख़ास तौर पे देखेंगे कि याकूब को जब खुदा ने कहा था कि वहाँ से हारान से निकल और उस मुल्क में वापस जा, तो वो उसको उस जगह पे लेके जाना चाहता था जो असल खुदा ने उसके लिए मुकर्रर की थी। लेकिन फिर खुदा ने जब याकूब ने उस जगह पे जाने की बजाय सिकम में अपनी रिहाइश रख ली जहाँ खुदा नहीं चाहता था कि वो रहे, और वहाँ एक बड़ा हादसा भी उनके साथ पेश आया। उसके बाद खुदा ने उनकी हिफाजत के लिए भी और उसको उस जगह तक ले जाने के लिए भी फिर हुक्म दिया कि वो उस जगह पे जाए जहाँ पे उसने खुदा से पहली मुलाकात की थी। जी हाँ, वो जगह जिसको बैतल उस वक्त भी याकूब ने नाम रखा और उस जगह का, और वहाँ उसके लिए एक पत्थर पे निशानी ठहराई तेल डालकर कि ये वो जगह है जहाँ खुदा उससे मिला था और खुदा अब उसको वापस ले जाने के लिए फिर से कह रहा है। आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर तसव्वुर सैमुअल। पास्टर तसव्वुर सैमुअल बहुत अरसे से हमारे साथ प्रोग्रामों में आते हैं, कलाम का एक बड़ा अच्छा मुशाहिदा रखते हैं। विटन बैप्टिस्ट चर्च में ये पासवान की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और हम आज इनको वेलकम करेंगे। पास्टर तसव्वुर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। आपको वेलकम करते हैं। आप इब्तदाइया में क्या कहेंगे आज के इस टॉपिक के ताल्लुक से? जी, बहुत शुक्रिया मुझे दोबारा बुलाने के लिए और इस पर बोलने के लिए। लास्ट टाइम हमने चैप्टर जो 34 है उस पर बात की थी और वो सबके हमने साथ बांटा था। तो जब हम इस बाब में 35 में एंटर होते हैं तो ऐसे लगता है गोया हम सहरा से किसी बाग में एंटर हो रहे हैं, किसी एमरजेंसी रूम से किसी वेडिंग रिसेप्शन में। अच्छे, ये बहुत शानदार चैप्टर है जिसमें हम देखेंगे कि खुदा किस तरह याकूब को मौका देता है कि वो दोबारा अपने आप को उस राह पर लाएँ जो खुदा चाहता है कि वो उस राह पे चलें, और वो रिवाइव करता है उन्हें, वो दोबारा उठा खड़ा करता है
اور اپنے کام کے لیے دوبارہ استعمال کرنے کی تیاری میں ان کو لگا دیتا ہے. سو دس از بیسیکلی اے چیپٹر اباؤٹ. اور یہ واقعی آپ نے بالکل درست کہا. اور دیکھیں جب یہ اب ایک بہت بڑا حادثہ ہم نے اس میں دیکھا ہوا اور یعقوب کی ایک ہی بیٹی دینا اس کے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا اور اس کو اس قبیلے کے پاس جہاں وہ جا کے ٹھہر گئے تھے سکم کے وہاں پہ, اور انہوں نے وہاں اس کی بے حرمتی کی, اور پھر ان کے بیٹے نے اور جو دینا کے سکے بھائی تھے اور یعقوب کے بیٹے تھے انہوں نے مل کے ان کے ساتھ ایک بہت بڑا ایسا کام کیا جو یقیناً ایک وحشیانہ کام ہے کہ انہوں نے ان کو ٹریپ کر کے ایک سلسلے میں سارے مردوں کو مار دیا اور ان کے سارے بچوں کو بیوی بچوں کو غلام بنا کے اپنے پاس لے آئے. تو یہ ایک بہت بڑا ظلم تھا جس کو خدا نے بھی پسند نہیں کیا اور جس کو یعقوب نے بھی اس وقت پسند نہیں کیا, جو کہ ایک گناہ جو انہوں نے کیا تھا اس قبیلے نے, اس کی سزا تو ضرور ہونی چاہیے تھی لیکن یہ ایک بہت بڑی زیادہ سزا دے دی گئی تھی. اور اب اس کی وجہ سے اس سارے علاقے کے جتنے بھی کنانی اور وہاں پہ لکھا ہے کہ اور قومیں رہتی تھی وہ ان کے بہت زیادہ رنجیدہ ہو چکی تھیں اور وہ کسی وقت بھی ان کو وہاں ہلاک کر سکتے تھے, ان پہ حملہ کر سکتے تھے. لیکن اب خدا انٹروین کر رہا ہے اس سچویشن میں. ہم دیکھتے ہیں کہ اب خدا نے جب دیکھ لیا کہ اب یعقوب اور اس کا گھرانہ جو ہے یہاں پہ رہ کے, ایک تو ان کا طور طریقہ ٹھیک نہیں تھا, آپ اس پہ ضرور بات کیجیے گا, ہم آگے جا کے اس پہ بات بھی کریں گے کہ وہ اب خدا کے ساتھ اس طور پہ نہیں چل رہے تھے جیسے چلنا چاہیے تھا. اور کیونکہ یعقوب کی جو بیوی راخل ہے وہ اپنے ساتھ آپ کے باپ کے بت لے آئی تھی, تو یہاں سے ہمیں ایک کلام سے کچھ یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ وہ ان بتوں کو بھی جو ہے ان کی پوجا کرنے والے ان کے بچوں میں گھرانوں میں لوگ تھے. تو آج جب ہم پڑھتے ہیں تو پہلی آیت سے آپ ذرا تبصرہ کیجیے گا. اور لکھا ہے کہ خدا نے یعقوب سے کہا اٹھ اور بیتل کو جا اور وہاں رہ, اور وہاں خدا کے لیے جو تجھے اس وقت دکھائی دیا تھا جب تو اپنے بھائی عیساؤ کے پاس سے بھاگا تھا ایک مذبح بنا. آپ اس پہ تبصرہ کیجئے کہ خدا اس کو پورا, کیونکہ 30 سال گزر گئے ہیں اس سارے واقعے میں, اور خدا اس کو پورا ایک یاد دلا رہا ہے پس منظر جو تھا کہ تو کیسے بھاگا تھا اور تو نے کیسے اس وقت کس وجہ سے تو بھاگا تھا, کتنے تو مشکل میں تھا, ڈر میں خوف تھا, اپنے بھائی عیساؤ سے تو بھاگ کے جا رہا تھا, اور کیسے میں نے تجھے وہاں تجھ پر ظاہر ہوا تھا. اور آسو لکھا ہے کہ وہاں اس کو خدا ایک سیڑھی نظر آئی تھی اس کو خواب میں, اور اس پہ فرشتے چڑھ رہے تھے اور اتر رہے تھے. تو یہ خدا اس کو ایک ڈیوائن کنیکشن دکھانا چاہ رہا تھا کہ وہ انسان کے ساتھ خدا میل ملاپ رکھنا چاہتا ہے. آپ اس کے تعلق سے ضرور بات کیجئے کہ خدا نے جب اس کو یہ حکم دیا اور پھر مذبح بنانے کا کہا, اس کے تعلق سے بھی بات کیجئے گا. جی بہت شکریہ. میں اس پہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ خدا, بائبل کا خدا, وہ زیادہ اوبیڈینس اور فرما برداری پر زور دیتا ہے, یہ اس کا کمال ہے. وہ دوسری بات, خدا کا کلام لا تبدیل ہے. اس نے صرف اس کا تحریری کلام ہی لا تبدیلی, جو کہتا ہے بولتا ہے وہ کلام بھی لا تبدیل ہے, اور وہ چاہتا ہے جو میں کہتا ہوں اس کو ہو بہو لفظ بلفظ حرف بحرف اس کی فرما برداری کی جائے. اب یہاں پر خدا نے اس سے پہلے کہ کچھ بھی اور کہے اس کو یاد دلایا کہ جو تیرے ساتھ میری بات ہوئی تھی, جو پلان تھا اوریجنلی وہ یہ ہے کہ تجھے بیت ایل میں جانا ہے. اس آیت کی تشریح نئے عہد نامے میں بڑی خوبصورت طریقے سے کی گئی ہے. مکاشفہ کی کتاب کے 2 باب کی 5ویں آیت میں خدا ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو یاد کرو. میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں, بڑی خوبصورت آیت ہے نئے عہد نامہ میں, مکاشفہ کی کتاب کے 2 باب کی 5ویں آیت میں لیکن پیاس پس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر, اور اگر تو توبہ نہ کرے تو پھر آگے سزا لکھی ہے کہ میں تجھے چراغدان تیرے کو ہٹا دوں گا. سو خدا اس کو کہتا ہے یاد کر تو کہاں سے گرا, جہاں سے تو نے چھوڑا تھا وہیں سے تجھے شروع کرنا ہے. اگر تو نہیں کرے گا, کیونکہ خدا کے کلام میں, خدا کے ہاں کوئی تبدیلیاں وغیرہ نہیں ہوتی, اس کا کلام بھی لا تبدیل ہے, اس کے منصوبے ارادے بھی لا تبدیل ہیں, اور وہ کہتا ہے کہ اس کو ایسے ہی کرنا ہوگا. اور مکاشفہ کی کتاب کے ہی 3 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے جاگتا رہے اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں جو تو نے نہیں کی, جو مٹنے کو
تھیں یعنی ختم ہو جائیں گے اگر تو نہیں کرے گا، مضبوط کر کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ اور سیاق و سباق میں بات ہو رہی ہے، لیکن خدا جو ہے میں کبھی نہیں چاہتا کہ ہم اپنے کاموں کو انکمپلیٹ چھوڑیں۔ وہ کہتا ہے جو شروع کیا ہے وہیں سے، جہاں گرے تھے وہیں سے شروع کرو، اور جو کام اسائنمنٹ تجھے دی گئی ہے وی ہیو ٹو اکمپلش دیٹ۔ بالکل، اور یہ خدا اس کو یاد بھی کرا رہا ہے کہ تو نے ایک پرومس بھی کی تھی۔ جی بالکل، اس کو یاد کرا رہا ہے کہ تو نے یہ وعدہ کیا تھا۔ اور میں نے ایک پروگرام پچھلے میں بھی شاید کہا تھا کہ پہلے تو ہمیں کوئی کلام کہتا ہے کہ میں نے منت نہیں ماننی چاہیے، اور اگر ہم منت مانیں تو پھر اس کو پورا کریں، کیونکہ پھر خدا چاہتا ہے کہ اس کو پوری کی جائے۔ اور یہاں پہ خدا اس کو اب ریمائنڈ کرا رہا ہے کہ تو نے یہ منت مانی تھی، اور تو نے یہ کہا کہ اگر تو مجھے سلامت لے جائے اور مجھے روٹی پانی اور میرا خیال رکھے اور خیریت سے واپس لے آئے۔ اب یہ سب چیزیں ہو چکی ہیں، بلکہ اس کو مالدار بنا کے خدا لے کے آیا ہے، بہت مال و دولت کے ساتھ، اور واپس بھی لے آیا۔ لیکن وہ جہاں وہ جانا چاہتا تھا، جب اس کو عیساؤ نے کہا کہ چل میرے ساتھ، تو وہ وہاں سے اس کو کہا کہ تو چل میں آتا ہوں، اور وہ وہاں سے چلنے کی بجائے دوسری طرف چلا گیا ہے۔ اور انسان آج کل یہی کرتا ہے کہ خدا سے جب مشکل میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، کچھ مانگتا ہے، تو اس وقت تو بڑے وعدے کر لیتا ہے، لیکن بعد میں وہ وعدے بھول جاتا ہے، اور پھر یقیناً خدا نہیں اس بات کو پسند کرتا۔ اور یہ کیونکہ خدا کے بڑے چناؤ میں یہ شخص ہے، خدا نے ایک بڑی بنیاد اس کے لیے رکھی ہے کہ اس کو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے بعد اب اس بڑی برکت کا جس کا وعدہ کیا تھا خدا نے اس کی زندگی میں ٹرانسفر کرنی ہے۔ آپ ایک بات میرا ہے، میرے ناظرین کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے، خدا اسے کہتا ہے کہ تو مذبح بنا۔ تھوڑا سا اس بات کو بتائیے گا کہ کیوں یہ ضروری تھا، خدا اس کو مذبح بنانے کے لیے کہہ رہا ہے، یا مذبح کیوں ضروری ہے زندگیوں میں؟ جی پہلی بات تو پادری صاحب یہ ہے کہ خدا ہمیں چاہتا ہے کہ اس کا مقام، اس کی جگہ ہماری زندگی میں اس کی اولیت، اس کی جگہ ہونی چاہیے۔ اور یہ خدا یہاں پر نہیں، اور بھی مقامات پر، اور خود سے بھی خدا کے بڑے لوگ جو ہیں وہ مذبح بناتے ہیں اور اپنی قربانی اور اپنا نذرانہ یا نظر پیش کرتے ہیں۔ تو خدا یہاں پر اس کو ایک تو یاد کرانا چاہتا ہے کہ میں نے تیری زندگی میں کیا کام کیا ہے، میں کس طرح تیرے ساتھ وفادار ہوں۔ دوسری بات کہ مجھے نکالنا نہیں، جس طرح ہم نے آج کل اپنے معاشرے سے، اپنی زندگی سے خدا کو نکالا ہوا ہے، سو وی ہیو ٹو ریز اے میموریل کہ میرے خدا نے میرے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ یہی میں ہم خدا کے بڑے کاموں کو یاد کرتے ہیں۔ سو مذہبیں جو ہیں یا آلٹرز جو ہیں، یہ خدا کے حضوری کی جگہ جتنی بھی ہیں، اس کی بڑے کاموں، اس کے بڑے کاموں کی عظمت کا بیان ہے، اور ہمیں یاد دلاتی ہے، ہماری نسلوں کو یاد دلاتی ہے کہ خدا کس طرح ہمارے ساتھ مہربان رہا ہے۔ اور آپ نے بالکل اچھا کہا، بالکل ٹھیک کہا، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے۔ جی پلیز۔ اب وہ خدا کی اس طور پہ ورشپ نہیں ہو رہی جو جیسے ہونی چاہیے تھی، جو ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے، جو کلام ہمیں بتا رہا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اب وہ واپس اس ورشپ میں آ جائے، اس کا مذبح صرف بنے اور کوئی مذبح نہ بنے، کیونکہ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ خدا نے انہیں کہا کہ سارے اپنے دیوتا بت شت جو رکھے ان کو تم فارغ کرو۔ ان کو یہ دوسری آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، لکھا ہے تب یعقوب نے اپنے گھرانے اور اپنے سب ساتھیوں سے کہا کہ بیگانہ دیوتاؤں کو جو تمہارے درمیان میں ہیں۔ اب یہ دیکھیں ان کے درمیان میں یہ دیوتا تھے، یہ دیوتاؤں کی ظاہر ہے پوجا پرستش ہو رہی تھی، اور دور کرو اور طہارت کر کے اپنے کپڑوں کو بدل ڈالو۔ اب یہ چیز میں سمجھتا ہوں ایلیمنٹ ہے جو ایک گاڈلی لائف میں خدا چاہتا ہے۔ خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ جو ہیں، خدا ان کے لیے ایک رول سیٹ کر رہا ہے کہ کیسے چلنا ہے۔ اور یہاں پہ خدا وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی زندگی سے ہر انسان کو، آج کل بھی اس زندگی میں بہت سے لوگ چل رہے ہیں جو دنیا کے کاموں کو بھی ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں اور خدا کے گھر میں بھی چلے جاتے ہیں، اور چاہے وہ مسجد ہو، مندر ہو، چرچ ہو، کہیں بھی جا کے وہ اپنے خدا کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رشوت بھی دے آتے ہیں، چوری کے مال میں سے کچھ دے آتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ طہارت کی جب بات کی گئی ہے، یہ پاکیزگی کی بات کی گئی ہے، پیورٹی کی بات کی گئی ہے، انر پیورٹی اینڈ آؤٹر پیورٹی بوتھ، کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ اپنے کپڑے بدلو۔ جب یہ کپڑے بدلنے کی بات ہے تو آپ اس کو ضرور بتائیے گا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا فیل ہے جس کے ساتھ ایک آپ آؤٹ لک کو تو اپنی چینج کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا آپ کی انر آؤٹ لک کی طرف بھی آپ کا دھیان لگا رہا ہے کہ ہمیں اندرونی طور پہ بھی پاک ہونا ہے۔ انورڈ جو آپ کی ایک پاکیزگی ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، ایک آؤٹ ورڈ بھی ضروری ہے۔ دونوں کو خدا کہہ رہا ہے کہ ہمیں کسی گندگی کے کپڑوں میں بھی نہیں رہنا اور اپنے اندر بھی گندگی کو نہیں رکھنا۔ آپ اس کو تعلق سے ضرور بات کیجیے۔
جی ابھی اپنے بتوں کی بات کی تو میں یاد دہانی کے طور پہ یاد دلا دوں ریمائنڈر کے طور پہ کہ راہل اپنے باپ کے بت بھی اٹھا لائی تھی اور اس کا بھی نکالے جانے کا ذکر کوئی نہیں ہوا. تو خدا کو تو علم ہے سارا, وہ علیم کل ہے, ہی از این اومنیشینٹ گاڈ, ہی نوز ایوری تھنگ. تو اس نے کہا اپنی زندگی سے وہ بت نکالو. دیکھیں کئی دفعہ ہم اپنے ماضی سے بہت کچھ لے آتے ہیں اپنے ساتھ, سب کے ساتھ ماضی لگا ہے, یہ ویری نیچرل. لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ جو ماضی کی جو چیزیں جو ہماری توجہ ہماری محبت کا مرکز بنتی ہیں یا ہماری توجہ یا محبت کھینچتی ہیں, ان کو اپنی زندگی سے نکالو. دیکھیں وہ بت اٹھا لائی ہے, اس کی افیکشن تھی, یا تو کوئی مالی افیکشن تھی کہ میں ان کو بیچوں گی, یا پھر اس کا وہی تھا کہ وہ ان کے لیے کچھ اپنے دل میں افیکشن رکھتی تھی. تو خدا کہتا ہے کہ میرے علاوہ عبادت کے حوالے سے اور کسی چیز کے لیے افیکشن نہیں چاہیے, اس کو نکالو. اور جیسے آپ نے کہا کپڑے بھی چینج کر, اندرونی اور ہمارا خدا ایکسٹرنل دونوں ہی پاکیزگی پر بڑا زور دیتا ہے. بائبل کا خدا تو بار بار, اور نئے عہد نامہ میں تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں, ہمارے پاس عہد تازہ کی کتابیں ہیں, وہاں پر تو بار بار کپڑے بدلنے کی امیجری یوز کی گئی ہے. کپڑے چینج کرو, یعنی مقصد یہ ہے کپڑے کو اندر سے اور باہر سے تبدیل کرو تاکہ انسانوں کے لیے بھی گواہی ہو اور خدا کو تو گواہی ہو. اس کے خاص طور پہ ایک اور بات یہاں پہ جو آپ نے کہی ہے, اس کو پھر سے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے اس نے یعقوب نے اپنے گھرانے, ایک تو گھرانے میں, اب آپ نے بات کر دی راحل کی, گھرانہ آ گیا, اور اپنے سب ساتھیوں, اب ظاہر ہے ان کے ساتھ ایک چلنے والا ایک بڑا انبوا ہوتا تھا جو نوکر چاکر دوسری چیزیں جو دیکھ بھال کرنے والے چرواہے, اور بہت بڑا اس کے پاس سب کچھ تھا. تو اپنے ساتھیوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ بیگانہ, اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر بھی یہ ساری چیزیں جا چکی ہوئی تھیں, اور اسی لیے گھرانے کے سربراہ کا خدا کے ساتھ ہونا نہایت ہی ضروری ہے. یہاں پہ جب یعقوب ٹھیک ہو گیا ہے نا, تو پھر سارے راستے بھی ٹھیک ہونے شروع ہو گئے. یعقوب کا جب دیکھا کہ جب اس نے اپنے آپ کو خدا کے ساتھ صحیح کر لیا, درست کر لیا, تو یہ پھر نیچے بھی ٹھیک ہونے لگا. اور بڑا خدا کا زبردست بڑا خادم سپرجن کہتا ہے کہ یہ ہمیں پرانی یادیں کو جو ہے نا, جو اس طرح کی باتیں ہیں, یاد دلانا یا یاد کرنا بھی بعض دفعہ ہمارے لیے بڑا اچھا ہو جاتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے کیا وعدے کیے تھے خدا کے ساتھ. ہم دیکھیں اگر کوئی انسان توبہ کر کے خدا کے پاس آ گیا تو اس نے اس وقت خدا سے کیا منت مانی تھی, کیا وعدہ کیا تھا, کیسے چلنے کی بات کی تھی, اور اب وہ کیسے چل رہا ہے. یہ ساری باتیں خدا کا خادم کہتا ہے کہ ضروری ہیں کہ ہم اس کو دیکھیں تاکہ ہم اپنی کنورژن جو ہمارا ہم دیکھ سکیں کہ ہم صحیح طور پہ بدلے بھی ہیں کہ نہیں بدلے. اور اس کے لیے, اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ جو دوسری جو بت وغیرہ اور دوسری چیزیں تھیں, اگر ہم 31واں باب اس کی 19ویں آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ابھی آپ نے بات کی تھی کہ وہ اپنے ساتھ لے آئی تھی جو ہے راحل جو تھی, یہ 31ویں باب اور 19ویں آیت میں لکھا ہوا ہے اس کو کہ اپنے وہ. اور وہ دیکھیں ایک بڑی میں اور بات آپ اس پہ ضرور تبصرہ کیجیے. آج دیکھیں دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے, ٹیکنالوجی کتنی ترقی کر گئی ہے. انڈیا کی ایک جو ہے اس وقت دنیا کے اوپر پوری ٹیکنالوجی کے اوپر قبضہ ہے. بڑے بڑے سی اوز مائکروسافٹ یا دوسرے یا کہاں کے جو ہے نا وہ سب انڈینز ہیں. لیکن وہ دیکھیں کہ اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کو پوجا کرتے ہیں, اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اور خود ان کی پوجا کرتے ہیں. مطلب کہ ابلیس نے کہاں عقل کو بند کیا ہوا ہے کہ دنیاوی عقل اس نے کھولا ہوا ہے, لیکن جو خدا کی طرف لے کے جاتی ہے وہ عقل وہ اس کو بند کیا ہوا ہے. آپ اس پہ ضرور تبصرہ کیجیے. دیکھیں بائبل تو اس کی اتنی شاندار ڈیفینیشن کرتی ہے کہ وہ جو شیطان ہے, یا آپ کو ڈیول کہتے ہیں, شیطان کہتے ہیں, جو بھی ہم سے کہتے ہیں, وہ اس جہان کا خدا ہے. ہاں, تو جو خدا ہے وہ کنٹرول کرتا ہے, وہ آپ کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے, وہ آپ کو استعمال کرتا ہے. اور وہی بات جو آپ نے کہی, ماضی اچھی بات ہے, ماضی کو یاد کرنا چاہیے, اور لیکن جو ہماری افیکشن جو ہے دوسری چیزوں پہ ہو جاتی ہے تو ہماری توجہ خدا سے ہٹ جاتی ہے. ہم پھر خدا کو یاد کرتے نہیں ہیں, خدا کو یاد رکھتے نہیں ہیں. تو جیسے آپ نے کہا دیکھ لیں اتنے بڑی پوزیشنز, اور یہ تو پوزیشنز ہیں نہیں, صرف جو علماء ہیں, اتنے بڑے عالم ہیں دنیا میں, بڑے پڑھے لکھے ہیں, اتنے بڑے سائنٹسٹس ہیں, ان کے بارے میں بھی کلام تو بیان کرتا ہے کہ خدا نے ان کی عقلوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ایسے ہی, اور ان کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر رکھا ہے. تو اس لیے وہ دیکھ ہی نہیں پاتے
اسی لیے دعا کی گئی ہے نئے عہد نامہ میں، عہد تازہ میں، کہ خدا کے کلام کے نور کی روشنی تمہارے دلوں پہ چمکے تاکہ وہ تاریکی دور ہو اور تم جان سکو کہ یہ خدا جو اصلی خدا ہے وہ کیا ہے۔ بالکل آپ نے درست کہا۔ اور یہ جو بات ہو رہی ہے، طہارت کی بات ہو رہی ہے، پیوریفیکیشن کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ بات ہو رہی ہے بیگانہ دیوتاؤں کو دور کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ایک سارا وہ عمل ہے جو ہونا ایک زندگی میں بہت ضروری ہے۔ ایک زندگی میں اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنے آپ کو صاف کرنا، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بیگانے دیوتاؤں، چاہے آج کی دنیا میں بہت سے ایسے ہمارے بت ہیں جو دولت ہے، یا ہمارے کہہ رہے ہیں کہ فیم کی ایک لالچ ہے کہ ہم مشہور ہو جائیں بہت زیادہ، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگی میں کہ بعض دفعہ کچھ لوگوں کے ایسے وہ کیا کہنا چاہیے کہ خواہشیں ہیں کہ وہ رکھتے ہیں اپنے اندر، اور پھر ابلیس اسی میں ان کو مارتا ہے، گراتا ہے اور ڈباتا ہے۔ اور جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ اب جب یعقوب ان کو کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرو، صاف کرو، تو اگر ہم افسیوں کے نام پر اس رسول کا خط دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے 4 باب اس کی 22 آیت سے لے کے 24ویں آیت تک، تو لکھا ہے تم اپنے اگلے چال چلن کی پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پولس، تم اپنے اگلے چال چلن کی پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے۔ اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی عقل کی روحانی حالت میں 23ویں آیت ہے، اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ۔ یہ اب ایک نیا بننا جو انسان کا نا وہ بہت ضروری ہے۔ اگر پرانی سوچیں ہی رہیں اور پرانی چیزیں ہی رہیں تو پھر نئی آ نہیں سکتی۔ میں اکثر کہتا ہوں اگر آپ کسی بھی کمرے میں اگر فرض کریں ایک ڈرائنگ روم ہے، سٹنگ روم ہے، اور وہاں پہ صوفہ سیٹ پڑا ہوا ہے اور آپ چینج کرنا چاہتے ہیں، جب تک پرانے کو نکالیں گے نہیں، نئے کو لا نہیں سکتے، اس کی جگہ نہیں بنے گی وہاں پہ۔ اور اس لیے اپنی زندگی میں سے پرانی چیزوں کو نکالیں گے جب ہم، تو وہ نہیں آئیں گی۔ اور یا پرانے صوفے پر نئے غلاف لگانے سے بھی بات نہیں بنے گی، تبدیل کرنا، نکال کے پھینکنے پڑے گا، پڑیں گے۔ اور میں اس کے بعد آپ کو کہوں گا آپ اس پہ تبصرہ کریں۔ اور لکھا ہے 24ویں آیت میں، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی پیدا کی گئی ہے۔ نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ اب یہ خدا یہی کر رہا ہے کہ وہاں سے انہیں نکال رہا ہے، انہیں کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرو، صاف کرو، بتوں سے دور کرو، آپ ساری چیزوں سے، اور ایک نئی انسانیت میں داخل ہو۔ آپ اس کے تعلق سے ضرور بات کیجیے۔ آپ نے بڑا خوبصورت حوالہ کوٹ کر دیا۔ اس میں بات جو ہے وہ ہے رینیول آف مائنڈ، فکر کی تبدیلی ہے۔ فکر کی تبدیلی نہیں تو کچھ بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ جب تک ہماری سوچ چینج نہیں ہوتی، جب تک ہم فکری طور پر تبدیل نہیں ہوتے، تب اور پھر ہمارا دل تبدیل نہیں ہوتا تو پھر کچھ بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ اس لیے خدا فکر کو تبدیل کرتا ہے کلام میں، اسی لیے ہمیں فکر کی بات کہی گئی ہے۔ مسیح کو پہچانو، وہ تمہارا نجات دہندہ ہے، وہ تمہارے لیے مر گیا، اس نے جان دی، اس کی خالی صلیب اور خالی قبر جو ہے وہ تمہارے، یہ ساری فکر کی تبدیلی ہیں۔ تو اس سے ہمارا مائنڈ جو ہے وہ رینیو ہوتا ہے، اور یہی پھر ہمارے اندر جو زندگی میں جو ہے تبدیلی کا باعث ہوتا ہے، دل کی تبدیلی کا باعث ہوتا ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب تک دل نہ بدلے کچھ نہیں بدلتا، تو دل فکر سے ہی بدلتا ہے۔ دل اور فکر ایک ہی چیز کا نام ہے تقریباً۔ تو اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہماری فکر بدلے، ہماری سوچ۔ یہاں پر بھی یعقوب کی سوچ بدلی، خدا اس سے پھر ہم کلام ہوا، یو ہیو ٹو گو بیک، یو ہیو ٹو گو بیک ٹو دیٹ اسپاٹ یو پرومسڈ ود می، یو ول بی گوئنگ بیک۔ سو خدا فکر کی تبدیلی کرتا ہے۔ اور میں ضرور کہنا چاہوں گا، بعض وقت لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت ساری رسومات میں شریک ہو کے، کچھ کر کے، اور نہا دھو کے اور پانی میں چھلانگے وغیرہ لگا کے ہم چینج ہو سکتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ باہر کی تبدیلی ضرور ہے، پولس کہتے ہیں کہ یہ بدنی لحاظ سے تبدیلیاں ہیں، اندر کی تبدیلی کرے، فکر کی تبدیلی، فکر کے لیے رینیول آف مائنڈ ہے، اور وہ کلام سے، خدا کے کلام کو سننے سے، اس کی آواز سننے سے، اچھے سامع بننے سے آتا ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام کے اچھے سامع بنتے ہیں، اس کی آواز ہمارے دل میں جاتی ہے۔ آج ہمارے پاس خدا کا کلام یہ بھی بولتا ہے، اب جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو پھر ہم تبدیلی کی طرف، فکر کی تبدیلی کی طرف بڑھتے ہیں، جو یعقوب بڑھا اور اپنی برکات کو حاصل کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ بڑی خوبصورت آیات، واقعی یہ بہت خوبصورت ہے کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی پرانی انسانیت کو اتار ڈالو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ مسیحیت میں یہ ہے کہ بس یسوع مسیح کو قبول کر لو، پھر
پھر جو مرضی کرتے جاؤ. نہیں, وہاں پہ تو لکھا ہے پرانی انسانیت کو دور کر کے اب نئے طور پہ چلنا ہے, اور فریب کی شہوتوں کے سبب سے جو خراب ہوتی جاتی ہیں, اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں ہمیں نئے بنتے چلے جانا ہے. اور جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس سچائی اور راست بازی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں. میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کیجئے. ہمارے فیس بک پیج ایمان کے سفر کو, یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجئے, اور ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے +1 585 542 5900, اس آپ جو پیج کو جو ہے اس نمبر کو جو ہے آپ نوٹ کر لیجئے. یہ ہمارا خاص نمبر ہے جو آپ کے لیے ہے, تاکہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو آپ اس پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمیں آپ لکھ کے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاک زندگی پیج کو, جو زندگی ٹی وی کا پیج ہے, اس کو بھی لائک کیجئے. ہمارے ناظرین کے لیے جو بہت سے دوسرے ممالک میں اور پاکستان میں ہیں, ان کے لیے سیٹلائٹ پہ بھی ایشیا سیٹ 7 پہ یہ پروگرام آپ کے لیے جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے, ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے. آپ ضرور اس کو دیکھیں. اور جب آپ ہمارے فیس بک پیج ایمان کے سفر کو آپ دیکھیں گے تو اس میں, اور ہمارے زندگی ٹی وی پہ, آپ کو یہ سارے پروگرام جو ہم نے پہلے کیے ہیں وہ بھی آپ ملیں گے. جب آپ ویڈیوز کو کلک کریں گے تو آپ کو سارے پروگرام جو تقریباً 300 سے زیادہ, تقریباً 300 کے قریب پروگرام ہیں, وہ آپ کو ملیں گے یہاں پہ, جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایک بات میں اور آپ سے کہتا چلوں کہ آپ ہمیں ضرور اپنی فیڈ بیک بھی دیا کیجئے. بہت سے لوگ ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں, ہمیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, ہم ان کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں, اور ہمیں جو سوال کرتے ہیں ہم ان کے لیے بھی خدا کے شکر گزار ہیں, تاکہ ان کے سوال کے وسیلہ سے بہت سے اور لوگوں کے بھی جو سوال ہیں یا ذہن میں باتیں جو ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے, کھل سکتا ہے. پاسو تصور آگے بڑھتے ہوئے, جی ڈاکٹر صاحب میں چھوٹی سی بات کر لوں. آپ نے کہا کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ مسیح کو قبول کرنے سے, آف کورس جو جینیونلی مسیح کو قبول کرتے ہیں ان کو مسیح کی کیوں ضرورت پڑی, مسیح نے کیا کیا ہے, اور وہ جینیونلی اس کو نجات دہندہ قبول کرتے ہیں, اس کے خون سے اس کے کفارے پر ایمان لاتے ہیں, تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے. لیکن پھر ہمیں سرنڈر کرتے رہنا ہے, ییلڈ کرتے رہنا, تاکہ وہ کام کرے پاک روح کے وسیلہ سے اور ہم بدلتے جائیں. بالکل, یہ ایک پروسیس ہے جو چلتا رہتا ہے زندگی بھر. انسان لکھا ہے کہ اپنی عقل نہیں ہو جانے سے تم کاملیت کی طرف بڑھتے چلے جاؤ. تو یہ بڑھنا ہے اس طرف. آگے چلتے ہوئے 5ویں اسی 35 باب کی 3ری آیت میں, اور جہاں پر لکھا ہے کہ یہ اب یہ کام ہے ایک بہت بڑا جو کرنے کو جا رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ آؤ ہم روانہ ہوں اور بیتل کو جائیں, وہاں خداوند جہاں خداوند وہاں میں خداوند کے لیے جس نے میری تنگی کے دن میری دعا قبول کی تھی, اور جس راہ پہ میں چلا تھا میرا ساتھ رہا, اور مذبح بناؤں گا. اب وہ کمٹمنٹ کر رہا ہے کہ میں یہاں مذبح بناؤں گا. لیکن جو بات میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہے کہ اب اس کو یاد آ گیا ہے کہ میں نے مذبح, اصل مذبح جو بنانا تھا وہ وہیں بنانا, اور جو جگہ تھی جو اب اس کو یاد خدا نے دلا دیا ہے کہ جب عیساؤ تیرے پیچھے تھا, تو بھاگا تھا عیساؤ سے ڈر کے, تو پیچھے تو نہیں لیکن عیساؤ سے ڈر کے بھاگا تھا. تو لکھا کہ جس نے میری تنگی کے دن میری دعا قبول کی, تو خدا نے اس سے وعدہ اس کو وہاں کیا تھا. فرسٹ ٹائم خدا اس کے بولا تھا اس وقت اس راستے پہ جب جا رہا تھا. اب آگے جا کے اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں وہاں جا کے اب مذبح بناؤں گا. اپنے لوگوں کو اب وہ بتا رہا ہے, اب تیار کر رہا ہے ان لوگوں کو کہ وہاں ہم نے جانا ہے اور ہم نے اپنے خدا کے لیے مذبح بنانا ہے جہاں ہم دعا کیا کریں گے. میں چاہوں گا کہ آپ اگلی اس بات پہ تبصرہ کریں 4 آیت پہ. اس پہ لکھا, تب انہوں نے سب بیگانہ دیوتاؤں کو جو ان کے پاس تھے اور مندروں اور جو ان کے کانوں میں تھے, اور یعقوب کو دے دیا, اور یعقوب نے ان کو اس بلوت کے درخت کے نیچے جو سکم کے نزدیک تھا دبا دیا. اب یہ ایک بہت بڑا کام ہے, اپنے زیورات اپنے سب کچھ اتار کے دینے, اور اپنے دیوتا جو تھے انہوں نے اپنا الگ کیا, اور وہ جا کے ان کو مٹی میں ایک درخت کے نیچے دبایا ہے. یہ جو کام ہے آپ اس کے تعلق سے بتائیں. کیا آیت پڑھ دی آپ نے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو پڑھ کے تو لگتا ہے کہ بیریل کے علاوہ اور کوئی حل موجود نہیں, دفن کرنا پڑے گا. کچھ لوگ تو چھوڑ کے رکھ دیتے ہیں نکروں میں اپنے کمرے میں ادھر ادھر. چلے اس کو ذرا ماڈرن کر لیتے. ہمارے پاس بہت کچھ ہے جو ہمیں خدا کی طرف سے کھینچتا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا چلے جی کسی پنجابی میں جو کہتے ہیں بشکڑی میں ڈال کر رکھ لیا کہیں, ایسا نہیں ہوا. دفن کیا اس نے,
وہ بت جو تھے وہ اتنے کو سستے سستے بت نہیں تھے, بڑے مہنگے ہوں گے, کیونکہ اس کا باپ, اس کا آپ کو پتہ ہی ہے, اس کا فادر اللہ اس کے پیچھے بھاگتا تھا میرے بت کہیں گئے ہیں بھائی, تو دے ور ویری ایکسپینسو, اور گولڈ کے بنے ہوں گے, کوئی ہیرے وغیرہ بھی لگے ہو سکتے ہیں, جواہرات بھی. لیکن یہاں پر دیکھیں جو آیت, مجھے تو یہ بہت چیلنجنگ ہے کہ دفنایا ہے اسے, بیریل کیا ہے, جس طرح مردے دفن کر کے ان کی یاد ختم ہو جاتی ہے, اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم نے آگے بڑھ جانا ہے. کہتے دفنا بھی, ابھی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ چلو جہاں جا کے ٹکیں گے وہاں دفنا لیں گے, پاس ہی رہیں گے, کہیں تسلی رہے گی, میرا خزانہ ادھر ہی ہے. اسی نے کہا اپنے ادھر سے چلے جانا ہے, تھرو دیم اوے. سو یہ ہے روحانی ترقی کا ایک کمال فارمولا کہ جو چیزیں ہمیں کھینچتی ہیں پیچھے, وی ہیو ٹو بیری. اس سے کم کچھ ہے ہی نہیں. کور کر لو, اپنے پاکٹ میں ڈال لو, کسی باکس میں رکھ لو, ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کو وہاں پر دفن کر دو ہمیشہ کے لیے, تاکہ ہم اپنی منزل تک پہنچ سکیں. اور پر صاحب اس پہ میں بات جب دیکھ رہا تھا تو اس پہ کچھ اعتراض لوگ یہ بھی کرتے تھے کہ یہ جو مندرے لکھا ہوا ہے, اور مندریاں بھی کہا جاتا ہے جو عورتیں ڈالتی ہیں, مندرے بندے ڈالتے تھے جو بڑے بڑے کانوں میں, اس وقت چھوٹی چھوٹی نہیں ہوتی تھی, بڑی بڑی ہوتی تھی, ان کو کیوں کہا گیا؟ تو یہ بعض دفعہ یہ ساری چیزیں بتوں کی جہاں پرستش ہوتی ہے, پوجا ہوتی ہے مندروں میں, دوسری جگہوں پہ, وہاں سے لوگ لے کے آتے ہیں, اور آج بھی لے کے آتے ہیں ایسی جگہوں سے, جو بڑے بڑے مزاروں سے اور دوسری جگہوں سے, اور ان کے پیچھے عمل کیا گیا ہوتا ہے. ان کے پیچھے یہ ہم نے تو کیونکہ بہت زیادہ اس طرح کے کیسز ڈیل کیے کہ کیسے لوگوں میں بدروہیں آئیں, کیسے لوگوں کے اندر وہ جن کو ہمارے مسلمان بھائی جنات کہتے ہیں, یہ چیزیں آ گئیں. تو یہ ان جگہوں سے وہ منتر جنتر کر کے جو بھیجے گئے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, وہ گھروں میں آ جاتی ہیں اور پھر وہ سارا کام خراب کرتے ہیں. اس لیے ان چیزوں کو بھی توڑایا گیا تھا, تاکہ اگر یہ کسی ایسی جگہ سے آئی ہیں جن کے اوپر کوئی بھی ایسی چھاپ ہو, کوئی تعویذ کیا گیا ہو, کوئی ٹونا کیا گیا ہو, جادو کیا گیا ہو, وہ بھی اس کا بھی سارا اثر ختم کیا جائے. مطلب کہ یہاں میں ایک کمپلیٹ نظر آتی ہے کہ وہ واش آؤٹ کیا گیا ہے اس طرح کے ایلیمنٹس کو. اور ایک بہت بڑی بات ہے, اس کو آپ تبصرہ کیجئے گا, جیسے ہی انہوں نے کیا ہے, جیسے یہ عمل کیا ہے اور وہ نکلے ہیں, لکھا ہے کہ ارد گرد کے سارے علاقوں میں, ارد گرد کے سارے لوگوں میں رہنے والوں میں ایک خوف چھا گیا, ایک خوف چھا گیا. انسان جب خدا کے پاس آ جاتا ہے نا, پورے دل کے ساتھ آ جاتا ہے, تو شیطان اور ابلیسی قوتوں پہ واقعی خوف آ جاتا ہے. یہ آیت ہے, اس کو آپ ذرا پڑھ بھی دیجئے, 5ویں آیت ہے, اور اس پہ تھوڑا سا تبصرہ بھی کیجیے گا. یا 5ویں آیت کہتی ہے جی, اور انہوں نے کوچ کیا اور ان کے آس پاس کے شہروں پر ایسا بڑا خوف چھایا ہوا تھا کہ انہوں نے یعقوب کے بیٹوں کا پیچھا نہ کیا. اب یہ دیکھیں کہ خوف کیوں چھایا, کیا یہ ایک بہت بڑی لکھا ہے, یعقوب تو خود کہتا ہے, اگر آپ پچھلے باب کی آخری آیات میں دیکھیں, کہ ہم تو تھوڑے سے لوگ ہیں اور یہ قومیں تو بہت بڑی ہیں ہمارے ارد گرد, یہ تو ہمیں مار ڈالیں گے. خوف خدا کا, خدا کی اس قوت کا خوف تھا کہ کون سی قوت ہے جو ان کے ساتھ ہے, کون سا خدا ہے جو ان کے ساتھ ہے, اور اس کا خوف تھا. آپ اس کو ضرور بات اس پہ کیجیے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ابھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اچانک ہی یہ اتنا بڑا خوف چھا گیا ان پہ. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو ان کا خوف تھا نا, نکل کے ان کے اندر گھس گیا. خوف ان کے اندر سے, جب ہمارے اندر سے جب خوف نکل جاتا ہے نا, تو یہ آٹومیٹکلی دوسرے لوگوں پہ خوف چھا جاتا ہے. ان کا نکل کے ان میں گھس گیا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم خدا کے لیے بہادر ہو جاتے ہیں, خدا کو کمپلیٹلی ہول ہارٹڈلی ڈیڈیکیٹڈلی فالو کرتے ہیں, تو خوف ہمارا نکل جاتا ہے. اور خدا کی ایک جو میں کہہ لوں لفظ بول لوں, مومن جو مسیحی مومن ہے, اس کی شان بڑھ جاتی ہے, خدا کا اس کے اندر حضوری آ جاتی ہے, اور پھر اس کا جو خدا کا جو اروما ہے, خدا کی جو بیوٹی ہے, خدا کی جو شباہت و جلالت ہے, وہ ہماری شخصیت کے سبھی بن جاتی ہے. اور دوسرے لوگ تو خوف کھائیں گے. کلام میں تو آپ دیکھ لیں, بارہا جب خدا کے لوگ کھڑے ہوتے تھے, کون کھڑا ہوتا تھا ان کے سامنے؟ کوئی بھی نہیں. مسیحا نے تو بار طوفان آندھیاں چل رہی ہیں اور وہ کھڑے ہو گئے, رک جا, تو سب کچھ رک گیا. تو آندھی اور طوفان تک جو ہے وہ اس کے خوف کے زیر اثر آ جاتے ہیں. تو مومن بھی یا خدا کا خون خریدا جو ہے, وہ بھی جب خدا کے لیے ڈھول ہیڈٹلی فالو کرتا ہے, سب کچھ دبا دیتا ہے, دفن کر دیتا ہے, اور خدا کے پیچھے چلنا شروع کرتا ہے, اس کا خوف چھا جاتا ہے, اور خدا کی عظمت اس کی ذات سے بہنا شروع. بالکل بالکل. اور یہ آپ نے بڑا درست کہا, کیونکہ اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ وہ باڑ جو خدا کی باڑ تھی, ہمیں یہاں خدا کی ایک جو ہے نا گریس, فضل بہت گہرے طور پہ نظر آتا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں جو میں بات کر رہا تھا 34 باب اس کی 30ویں آیت میں, تو وہاں پہ یعقوب کہہ رہا ہے, تب یعقوب نے شمعون اور لاوی سے کہا کہ تم نے مجھے کڑھایا, کیونکہ تم نے مجھ سے
इस मुल्क के बाशिंदों यानी कनानियों और फिजियों में नफ़रत अंगेज़ बना दिया, क्योंकि वो मेरे साथ तो थोड़े ही आदमी हैं, सो वो मिलकर मेरे मुकाबला को आएंगे और मुझे कत्ल कर देंगे और मैं अपने घराने समेत बर्बाद हो जाऊंगा। आपने कहा वो खौफ जो था, अब वो खौफ इनके निकल के इनके चौगिर्द जो है एक खुदा की बाढ़ आ चुकी है। खुदा ने अपनी बाढ़ इनके चौगिर्द लगा दी है, हिफाजती बाढ़ मैं कहूँगा लगा दी है, क्योंकि अब खुदा के ये प्लान में आ चुके हैं। क्यों आ चुके हैं? क्योंकि इन्होंने अपने आप को पाक किया है, इन्होंने अपने आप को साफ़ किया है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी से बुतों को दूर किया है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी वो सारी बातें जो खुदा के ख़िलाफ़ थी वो दूर की है। और अगर आज कोई भी शख्स ऐसा कोई देख रहा है जिसकी ज़िंदगी में मुश्किलें हैं, तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, और वो इन दो राहों पे चल रहा है कि खुदा के साथ भी चल रहा है और इसी तरह वो दुनिया के कामों को कर रहा है, तो आज ये कलाम आपके लिए है। आपके लिए कलाम खुदा का ये कह रहा है कि अपने आप को पाक करें, अपने आप को साफ़ करें, अपने आप को उन सारे बुतों से पाक करें। आपके बुत कुछ भी हो सकते हैं, दुनिया हो सकती है, दुनिया की लालच हो सकती है, या हाथ के बनाए हुए वो बुत हैं जिनको हम खुद बना लेते हैं और ख़ुद पूजा करना शुरू कर देते हैं। आपकी शायद आप समझते हैं कि आप रिश्वत लिए बगैर आपकी कैसे गुजारा होगा। आप खुदा के रहम और फजल पे भरोसा कीजिए और खुदा मुहैया करने वाला खुदा आपको मुहैया करेगा और आपके रिस्क में, आटे पानी में वो बरकत डाल देगा, इतनी बरकत डाल देगा कि आपको ऐसी जो है रिश्वत के पैसे की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आपको गलत काम करने के लिए से जब आप दूर अपने आप को कर लेंगे तो खुदा की बरकत आ जाएगी। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि याकूब और उसका घराना जैसे अपने आप को ये पाक करके वहाँ से निकल रहे हैं, इर्द गिर्द की कौमों में खौफ छा गया। भाई साहब, आप इसको जब पढ़ेंगे तो लिखा है कि आगे जाके जब हम देखते हैं 7वीं आयत में लिखा है कि वहाँ उन्होंने मज़बा बनाया और उस जगह का नाम बैतेल रखा जी। अब बैतेल मुल्क किनान, अब ये मुल्क किनान का इलाका है, मुल्क किनान में है ये यहाँ पे। अब आप याद करें कि बैतेल जब रखा है इन्होंने, तो ये 30 साल पहले भी याकूब ने इसी जगह का नाम बैतेल रखा था। तो ये क्या ज़रूरत इसको पड़ी कि अब दोबारा से उस जगह का नाम रख रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं बहुत खुश हूँ आपने मुझसे ये सवाल पूछा। एक मैं अपने नाज़रीन को बता दूं, बड़ा बारीक सा फ़र्क है, लोग पढ़ नहीं पाते, उस पर गौर नहीं करते। थोड़ा सा नाम में फ़र्क है। जब वो आ रहा था ना, अपने मामू की तरफ जा रहा था, तो खुदा से मुलाकात हुई थी, इस जगह का नाम बैतल रखा था। लेकिन अब देखिए ये नाम फ़र्क हो गया है। अब वो कहते हैं उसने वहाँ मज़बा बनाया, पैदाइश की किताब, तकवीन की किताब बाब 35 आयत 7 में है, उसने वहाँ मज़बा बनाया और उस मुकाम का नाम एल बैतल रखा। अब वो बैतल नहीं है, अब वो एल बैतल है। वहाँ पर, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा, आपने मुझे तबसरे के लिए कहा, मैं कोशिश करूँगा अब तक मेरी बात पहुँच सके। वहाँ पर था खुदा का बैतल, खुदा का घर, या खुदा का बैतल कह लें। जब वो आ रहा था, भागा था बरकत लेके और अपने मामू की तरफ जा रहा था। अब जब वहाँ से वापस आ रहा है, खुदा ने उसे बुलाया है। अब यहाँ पर कहते हैं एल बैतल, वहाँ पर था खुदा का बैतल, अब यह बैतल का खुदा। उर्दू बाइबल, इंग्लिश बाइबल के नीचे रेफरेंस लिखा हुआ। जाती दफ़ा उसने बैतल, खुदा के बैतल को जाना था, खुदा के घर को जाना था, खुदा के बैतल को जाना था। आती दफ़ा अब वो बैतल के खुदा को जान रहा है। जिस तरह मैं कह दूं कि लंदन के लोग और लोगों का लंदन, तो लोगों का लंदन जो है वो, तो मैं लंदन को जानता हूँ, लेकिन लंदन के लोग, मैं लोगों को जानता हूँ, दो डिफरेंट चीज़ें। तो यहाँ पर उसकी खुदा शनासी में जो है उसने हिकमत हासिल की। यहाँ पर उसने खुदा को जाना, ही न्यू गॉड, इसलिए उसने इस जगह का नाम बैतल का खुदा रखा। खुदा का बैतल पीछे था, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा खुदा ने रखा है कि खुदा को जानने, चीज़ें भी ठीक है उसकी, लेकिन खुदा को जानना, खुदा शनासी हासिल करना ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए और बरकतों को मिरास में बिल्कुल लेने के लिए। मैंने इसीलिए आयत को पढ़ा नहीं था, ताकि वहाँ मज़बा बनाया और उसका अगला हिस्सा मैंने छोड़ दिया ताकि आप उसको मुकम्मल करें। और उस जगह का नाम उसने एल बैतल रखा। और ये इस बात को ख़ास तौर पे और भी ज़ाहिर करता है, जैसे आपने तो बहुत खूबसूरत बात की है कि अब उस वक्त का जो याकूब था वो टेढ़ा चलने वाला याकूब, अभी पूरी तरह खुदा के प्लान में आया हुआ शख्स नहीं था। अब वापस आके और फिर बैतल की तरफ अब जब ये जा रहा है
تو اب یہ ٹوٹلی ایک وہ شخص ہے جس کو خدا نے کہا کہ اب سے تیرا نام اسرائیل ہوگا. اب تو نے مجھے جان لیا. ہاں اب تو نے مجھے جان لیا, تیرا نام اسرائیل ہوگا. اور پھر اب اس اسرائیل سے ایک اسرائیل قوم جنم لے رہی ہے, اور اس قوم کے لیے اب پھر سے خدا کے پاس آنا ان کو ضروری تھا. اور ایک مذبح اس طور پہ اب ایک کہتا ہے نا کہ ایک تو اس نے ویسی بات کر دی کہ تو اگر مجھے میرا خیال رکھے گا, مجھے کھانا پینا دے گا. اب وہ بات کھانے پینے کی نہیں ہے, اب بات پہچان کی آ گئی ہے جس میں پاکیزہ کرنے کی بات ہے. وہ اپنے آپ کو پاکیزہ کر کے خدا کے سامنے اب پیش کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایک طرف یہ ہو رہا ہے, تجدید کر رہا ہے اپنے اس عہد کی اور بات کی, دوسری طرف خدا کر رہا ہے. آگے آج ہم دیکھتے ہیں, اور آپ اس کو بلکہ پڑھ دیجئے 9ویں 10ویں آیت کو, کیونکہ یہاں اب خدا جو ہے وہ بھی اپنے عہد کی تجدید کر رہا ہے. اس نے بھی پہلے اس کو اسرائیل کہا تھا, لیکن اب پھر سے اس کو لقب دے رہا ہے. اس کو پڑھ دیجئے آپ. جی میں پیدائش کی کتاب کے 35ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیت پڑھ دیتا ہوں. اور لکھا ہے, یعقوب کے فدان ارام سے آنے کے بعد خدا اسے پھر دکھائی دیا اور اسے برکت بخشی. اور خدا نے اسے کہا کہ تیرا نام یعقوب ہے, تیرا نام آگے کو یعقوب نہ کہلائے گا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا. سو اس نے اس کا نام اسرائیل رکھا. اب یہاں دیکھیں کہ اسرائیل وہ پہلے بھی خدا نے سے کہا تھا جب اس سے کشتی لڑی تھی, لیکن اس کا جو میں فرق دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت لکھا ہے کہ ایک جو ہے فرشتہ کی صورت میں, گو کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کا فرشتہ تھا اور فرشتہ اس سے لڑائی کرتا تھا, اور فرشتے نے اس سے کہا تھا. اگر آپ وہاں پڑھیں تو لکھا ہے کہ اور فرشتہ نے اس سے کہا, گو کہ کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کا فرشتہ تھا, خدا ہی تھا, لیکن سٹل وہ ایک ڈائریکٹلی خدا نہیں تھا. لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اور خدا اس سے نظر آیا. یہاں پہ لکھا ہے کہ خدا یعقوب کے ساتھ یعقوب آنے کے بعد خدا اسے, یہ 9ویں آیت میں, خدا اسے پھر دکھائی دیا. اب خدا اسے خود نظر آ رہا ہے, خدا اس کے روبرو ہے, اب وہ خود نظر آیا. کلام کہہ رہا ہے, اس لیے ہم اس کو بالکل قبول کرتے ہیں کہ یقیناً خدا اسے نظر آیا اور اسے برکت بخشی. اب یہ دیکھیں کہ اب خدا نظر بھی آ رہا ہے, اب اس نے اپنے آپ کو پاک بھی کر لیا ہے, صاف بھی کر لیا ہے, اور اپنا لیڈرشپ رول ایک گھرانے کا ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے, اور اس نے حکم دیا کہ سب کچھ نکالو اپنی زندگیوں سے. اب خدا اس کو کیا کر رہا ہے, برکت دیتا ہے. تو جب ہم اپنی پوزیشن کو, اپنی گھرانے میں اپنی جو جب مقام ہے اس کو پہچان کے اپنے گھرانے کو اس طرح لیڈ کرتے ہیں جیسے خدا کا کلام کہتا ہے, تو پھر خدا کی برکت بھی پہلی بات جو ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے وہ آ رہی ہے. اب دوسری بات یہاں پہ ہمیں یہ نظر آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اب سے تیرا نام اسرائیل ہوگا, کہ جو اس وقت یہ تھا کہ ون ہو اسٹرگلز, یا جو خدا کے ساتھ یا کشتی کی اس نے, یا جیسے بھی اس نے کیا اس بات کو. لیکن اب میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اب خدا اس کو اب پوری طور پہ تیار کر چکا ہوا ہے کہ اس بڑے مقصد میں جس میں اس کو لے کے جانا تھا. کیونکہ پھر اس کے بعد خدا اس کو کیا کہتا ہے کہ اسے پھر دکھائی دیا اور اس کو برکت بخشی. اس کو برکت بخشنے کے بعد خدا اس کو کہتا ہے کہ پھر اس کی 11ویں آیت سے لے کے 13ویں آیت تک کا پھر خدا نے اسے کہا, بلکہ آپ پڑھ دیجئے اس کو اور اس پہ بھی تبصرہ کرتے ہیں. آیت نمبر 13 آپ نے کہا جی, 11 سے 13. جی 11 سے 13 میں یوں مرکوم ہے, پھر خدا نے اس سے کہا کہ میں خدائی قادر مطلق ہوں, تو برومند ہو اور بہت ہو جا, تجھ سے ایک قوم بلکہ قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے, اور بادشاہ تیرے صلب سے نکلیں گے, اور یہ ملک جو میں نے ابراہیم اور اسحاق کو دیا ہے سو تجھ کو دوں گا, اور تیرے بعد تیری نسل کو بھی یہی ملک دوں گا. اور خدا جس جگہ اس سے ہم کلام ہوا وہیں سے اس کے پاس سے اوپر چلا گیا. آپ اس پہ ضرور تبصرہ کیجیے. جی میں ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا تبصرہ کر دیا, تو میں تھوڑا سا ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے بات کر لیتا ہوں کہ ناظرین کے لیے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کوئی فیلئر ہوں, یا میں خدا سے کہیں دور رہا ہوں, یا میری زندگی میں بہت سارے بت تھے, تو یہ پڑھ کے تو لگتا ہے کہ امید بہت زیادہ ہم سب کے لیے. خدا ابراہیم کو اس نے دیکھیں اٹھا کھڑا کیا, یونا انکار کر کے بھاگ کے نافرمانی کی, خدا نے اٹھا کھڑا کیا, پترس گر گئے اٹھا کھڑا کیا. سو بائبل کے خدا کا, ہمارے خدا کا تو یہ سٹائل ہے کہ وہ گرے ہوں کو ضرور اٹھاتا ہے, بشرطے کہ ہم اپنے دل میں وہ جو امید کی رمق اس کو باقی رکھیں, اس کو پکاریں, اس کے فضل کے متمنی رہیں.
تو وہ اپنے لوگوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، آپ نے لفظ یوز کیا کہ وہ اس کو دوبارہ یاد کرا رہا ہے کہ تو نے میرے ساتھ کیا وعدے کیے تھے اور تو اس پہ واپس. پطرس نے جب خداوند کا انکار کیا نئے عہد نامہ میں، تو خداوند خود جن کا انکار کیا وہ آ جاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں ڈو یو لو می، ڈو یو لو می، ڈو یو لو می. تو مجھ سے پیار کرتا ہے. اور پھر اس کے جو ہے نا تجدید کی، اس کے وعدوں کی، اس کی وفا کی تجدید کروائی اس سے اور اس کو کھڑا کیا. اور پطرس پھر ہماری مسیحی تاریخ کا ایک ہیرو ہے جس کو ہر کوئی فالو کرنا چاہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو ایک اور سبق بہت زبردست ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں رک گیا ہوں، تھما ہوا ہوں، میری زندگی میں بت تھے، آئیے ان کو دفنائیں، آگے بڑھیں، برکت ہمارا انتظار کریے. خدا ہمارے نام، ہماری منزل، ہماری ڈیسٹنی چینج کرنے کے لیے تیار ہے. کرتے ہیں. اور اس سے مجھے ایک بڑی اچھی مثال یاد آ رہی جو یہاں کی مثال ہے، لوکل مثال ہے، لنڈن کی مثال ہے. اور یہ چند سال پہلے ایک جو ہے ہندو لیڈی ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے، وہ بھی بڑا اچھا گاتی ہے. اور وہ جو ہندو لیڈی ہے وہ خود بھی آرگن میں جا کے مندروں میں وہ بھجن گاتے تھے اور ان کو اچھے خاصے وہاں سے پیسے ملتے تھے. اور ان کا خامد جو ہے وہ بہت اچھے لیول کا تبلا بجاتا تھا. میں نے اس کی پرنس چارلز کے ساتھ بھی تصویریں دیکھی. ان کی ڈیتھ ہو چکی. تو ان کے گھر میں جب انہوں نے ہمارے چرچ آنا شروع کیا، پھر انہیں گھر بلایا، دعا کے لیے ہم جاتے تھے. تو خدا نے ہمیں گائیڈ کیا کہ اس گھر میں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں. اور پھر ہم نے جب ان کے ساتھ مل کے دعا کی اور ان کو کہا کہ یہ ساری بتوں کو، آپ نے چیزوں کو نکالنا ہے، اور یقین کریں تقریباً 200 کے قریب ایسی چیزیں نکلی جن کو نکال کے ہم نے جا کے تو دریا میں پھینکا، دوسری جگہ پھینکا، باہر نکالا. اور ہم شکر کرتے ہیں ان کے لیے کہ انہوں نے الاؤ کیا ساری چیزوں کو. اور ان کے الاؤ کرنے کا جو پھر آگے ان کو بینیفٹ ہوا کہ خدا نے ان کی زندگی بدل دی. میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو بپتسمہ دیا ساؤتھ ہال میں. اور پھر ان کے گھر میں ان کی بیٹی تھی، وہ ڈرتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ میں نے بھی بپتسمہ نہیں لینا. پھر اس کے لیے جب اسپیشل دعا کی تو اس کے اندر ڈیمنز آ گئے. وہ ڈیمنز کاسٹ آؤٹ کیے. اور جب ڈیمنز کاسٹ آؤٹ کیے تو اس کے بعد انہوں نے ایک چرچ میں نہیں، اس نے 2-3 چرچز میں دعا جا کے کی کہ جس دن پاسٹر رابنسن نے میرے لیے دعا کی اس سے پہلے مجھے یہ میرے جتنے بھی ہیں ہنومان اور یہ دوسری اور یہ چیزیں ساری نظر آتی تھی. اور وہ جو ہے کیا ان کا جو خدا ہے جو ناگ سے ان کا ہے وہ یہ نظر آتے تھے. ہاں وہ نظر آتے تھے. کہتے لیکن جس دن سے انہوں نے دعا کی اب مجھے کرائسٹ نظر آتے ہیں، اب مجھے یسوع نظر آتے ہیں. اور پھر اس بیٹی کو بھی بپتسمہ دیا. تو یہ اب ان کی ڈیسٹنی بدل گئی. اب وہ بھجن نہیں گاتی، اب وہ مسیح کے لیے لکھتی بھی ہیں اور گاتی بھی ہیں. مسیح کے لیے اب گیت لکھتی ہیں اور گاتی ہیں. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ گریس آف گاڈ، جو خدا کا فضل جو ہے، یہ کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہے، کسی ایک مسیحیت میں آنے والوں کے لیے یا مسیحیت میں رہنے والوں کے لیے. یہ تو تمام دنیا کے لیے ہے. تمام دنیا کے لیے مسیح سنیں، جن کی اگلے دنوں میں ہم جو ہے ریزریکشن ڈے مناتے ہیں، جس کو لوگ ایسٹر بھی کہتے ہیں. تو ہم ان کی اس قربانی کو یاد کرتے ہیں کہ کتنی بڑی کامل اور کافی قربانی یسوع مسیح نے دے دی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کام ہے جو زندگیوں میں آج اگر جو کوئی بھی اس کے پاس آ جائے گا. کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، مجھے بار بار میں آیت اکثر پڑھتا بھی ہوں، بولتا بھی ہوں. 17 باب میں یسوع مسیح کے الفاظ ہیں. یسوع نے کہا تھا جو کوئی بھی میرے پاس آئے گا میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا. جو کوئی میں دنیا کے سارے لوگ آ جاتے ہیں. آپ اس پہ تبصرہ کیجئے. جو بھی میرے آپ نے کہہ دیا. اور یوحنا 3:16 کو بھی ہمیں یاد کر لیں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یونیورسل کفارہ ہے، یونیورسل فدیہ ہے، یونیورسل قربانی ہے. مسیح کی محبت لامحدود ہے، ہر کوئی ویلکم ہے، جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں. بس وہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. پڑے نہ رہیں، اٹھ کھڑے ہوں. مسیح آپ کو پکارتا ہے. باقی کام اس کے ہیں. وہ کیا ہمیں بنا دے گا وی ڈونٹ ریئلی نو. جسٹ گیو یور سیلف، ییلڈ یور سیلف ٹو ہم کمپلیٹلی. اور وہ پھر یعقوب، میں پہلے کہتا ہوں اگر پطرس اور ابراہم اور یونا اور سلیمان اور داؤد اور آج جو ہم پڑھ ان کے لیے امید ہے، تو ہم ان کے لیے اتنا بڑا کام ہوتا ہے، ہم سب کے لیے امید باقی ہے. وہ تو کبوں کی نیچر تبدیل کر لیتا ہے، تو ہم تو انسان ہیں. تو یہ خدا کے ہاتھ میں ہے. بس جسٹ گیٹ اپ، اٹھ جائیں اور دفن کریں اور نکل آئیں، خدا کو فالو. بالکل. اور یہ بڑی خوبصورت یار جو بات آپ نے آیت پڑھی تھی 13ویں آیت میں، کہ اور خدا جس جگہ اس سے ہم کلام ہوا تھا اوپر چلا گیا. اب بہت سے لوگوں کا سوال ہے کہ اور بھی ہوتا ہے کہ خدا تو ہر جگہ موجود ہے. اور میں ہمیشہ اس کا ایک جواب دیتا ہوں کہ دیر از جنرل پریزنس آف گاڈ، جو کہ خدا ہر جگہ پہ موجود ہے. دنیا کی
کیا کائنات میں کیا فضاؤں میں کیا خدا ہر جگہ موجود ہے. بٹ دیر از اے اسپیسیفک پریزنس جو اس کی خاص ایک جگہ پہ اتر آتا ہے وہ. اور بہت سی جگہوں پہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب موسیٰ کو ملا تو اس نے کہا کہ ادھر اپنے جوتا اتار دے, اس جگہ پہ تو پاک ہے, اس جگہ پہ میں یہاں پہ میری خاص حضوری یہاں پہ. جب موسیٰ پہاڑوں پہ جاتا تھا اس پہ پہاڑ پہ, اور وہاں پہ اس کو جب خدا اترتا تھا وہاں اس کی خاص حضوری اترتی تھی. یہاں پہ ہم نے کہا کہ وہ اوپر چلا گیا. اس کا مطلب ہے کہ ہم جب بھی خدا کو چاہیں بڑی برکت دینا, اس کی خاص حضوری کو اپنی زندگی میں بلائیں, اس کی خاص پریزنس کو. آپ اس پہ بات کیجیے. بالکل, دیکھیں مینیفیسٹیشن ہو رہی تھی نا یہاں پہ. میں فزیکل تو نہیں کہوں گا, نیئر ٹو فزیکل تھا. تو وہ جو ایک ایپیسوڈ چل رہی تھی وہ ختم ہوئی. اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے کہ خدا کہیں چلا گیا یا خدا غائب ہو گیا یا خدا بوا. اب یسوع مسیح جو تھے ان کی زندگی سے تو ہم خدا کو چونکہ جانتے خدا کو مسیح سے ہیں, تو یسوع مسیح جب ایک جگہ پر ہوتے تھے تو لیکن علم تو ان کو سب چیزوں کا تھا. وہ نوکر جو ان کے پاس آیا کہ جی میری بیٹی, وہ میرے خادم ہے اس کو بچا لو, میری بیٹی کے لیے آ جائیں, تو وہ مر گئی. تو مسیح نے کہا تو فکر نہ کرو, جیتی رہے گی. تو مسیح کو تو سارا پتہ تھا, لیکن ایک وقت میں فزیکلی تو وہ ایک جگہ پر موجود تھے. تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خدا غائب ہو گیا یا اس کا وجود ختم ہو گیا. وہاں اوپر چلا گیا, اوپر بتایا گیا کہ اوپر چلا گیا, وہاں سے اس کی مینیفیسٹیشن جو ہے وہ ختم ہو گئی. اور یہ تھی. اور اس کے اگلی آیت نے کہا اس جگہ کا نام اس نے بیتیل رکھا, لیکن اس سے 14ویں آیت بڑی امپورٹنٹ ہے اس سے پہلے والی. اور یعقوب نے اس جگہ جہاں وہ تھا اس سے ہم کلام ہوا تھا, پتھر کا ایک ستون کھڑا کیا اور اس پر پاون کیا اور تیل ڈالا. اب یہ اس مذبح کی جو ہے نا وہ پہلی بنیاد رکھی گئی ہے. یہاں پہ لکھا ہے اس نے وہ اس پتھر کے اوپر تیل ڈالا اور مذبح کی وہ بنیاد رکھ رہا ہے یہاں پہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی دعا کے مذبح قائم ہوں. ہم خاص خداوند کی حضوری کو وہاں پہ بے شک ایک جگہ مخصوص کریں. چھوٹے گھر ہیں, مجھے پتہ ہے یو کے میں دوسری جگہوں پہ جہاں ہمارا جا رہا ہے شاید وہاں بھی کچھ چھوٹے ہیں, کسی کے بڑے ہیں, لیکن آپ ایک کونا کوئی بھی مخصوص کر سکتے ہیں کہ آپ وہاں ایک خدا کے حضوری میں بیٹھ جائے کریں, تاکہ آپ اس جگہ کو خدا کے لیے ایک آلٹر بنا کے رکھیں. کیونکہ آلٹر کا بنانا, دعا کے لیے جگہ مخصوص کر کے خدا کے ساتھ بیٹھنا, میں یہ نہیں بالکل کہہ رہا کہ بھی وہ اس جگہ کے علاوہ خدا کہیں آئے گا نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہمارے مسیحیت میں کوئی ایسا وہ چیز نہیں ہے, لیکن ایک آلٹر بنانا, ایک دعا کی جگہ بنانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے آپ ضرور تبصرہ کریں اس میں. جی بالکل, آپ نے کہہ دیا کہ وہ کوئی ایسا نہیں کہ خدا وہاں پر موجود ہے, وہ میری جگہ ہے, ہماری مخصوص جگہ ہے, جہاں پر ہم اس کے لیے وہ کہہ لیں یادگار کہہ لیں, یا اس کے لیے وہ ہماری اسپیشل جگہ ہے جہاں پر ہم نے ڈیڈیکیٹ کی ہوئی ہے, ہم بیٹھتے ہیں, ہم نے مخصوص کیا ہے کہ یہ جگہ میں خداوند کے لیے مخصوص کرتا ہوں. اور ایک اور بات جو جہاں پر میں جب بھی اس کو پڑھتا ہوں اس حوالے کو, تو مجھے جو سمجھ لگتی ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خدا کے جو بڑے کام ہیں اس کی یادگاریاں ضرور چھوڑیں آنے والی نسلوں کے لیے. پتھر کھڑا کیا, خدا کو تو ضرورت نہیں نا کہ وہ خدا کو بھول جائے گا یا اس کو بھول جائے, لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ یادگاریاں جو ہے نا ضروری ہیں. آپ کو یاد ہے یردن سے جب وہ نکلے تو خدا نے اس کو کہا تھا 12 پتھر لگا باہر, بلکہ پانی میں بھی 12 پتھر لگائے تھے, پانی میں بھی لگا 12 پتھر اور باہر بھی لگا 12 پتھر, اور اس میں لکھا تھا کہ آنے والی نسلوں کو تو بتا سکے کہ ہمارے خدا نے کیا کیا. تو یہ میموریلز ہیں, اور خدا چاہتا ہے ہم اپنی زندگیوں میں کھڑے کریں, جو جگہ ہم آپ جیسے اپنے گھروں میں بنائیں گے تو وہ آنے والی نسلوں کے کام آئیں گی. خدا کی عظمت کا بیان ہے. بالکل کوئکلی ہم اس کو ٹچ, ایک اور 2 باتیں ہیں وہ بھی ہم بتا دیں اس چیپٹر میں, کہ اب بھی اس میں آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ 35 آپ کی 16 سے 20 آیت تک کہ یہاں پہ لکھا ہے راخل کی وفات ہوتی ہے جب وہ ایک اور بیٹے کو جنم دے رہی ہے جس کا نام وہ تو بنونی رکھتی ہے, لیکن اس کے خاوند یعقوب نے اس کا نام بنیامین رکھا. اور یہ بھی ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک پھر ٹریجک واقعہ ہے جو یعقوب کی زندگی میں ہو رہا ہے, کہ وہ ایک اور بیٹے کو 12واں بیٹا جو اس کا تھا, اس کو جو ہے پیدائش کے وقت میں وہ جو ہے وہ اس کی وفات ہو رہی ہے, اور اس کا نام جو ہے, لیکن اس نے اس کا نام بنیامین رکھا. بنونی میرے غم کا فرزند, لیکن بنیامین ہے داہنے ہاتھ کا فرزند, داہنے ہاتھ کا. تو جو یعقوب دیکھ رہا ہے اس کو اپنا ایک داہنے ہاتھ کی طرح دیکھ رہا ہے کہ اب میرے لیے ایک اور خدا نے بھیج دیا. آپ اس پہ مختصر تبصرہ کیجیے گا. جی بالکل, اب یہ چونکہ چیپٹر ہم نے پہلے کہا تھا کہ خدا اب جو ہے نا یعقوب کی توجہ جو ہے اس کی ساری محبتوں سے ہٹا رہا ہے, اور اب وہ اس کو اپنے پہ فوکس کرا رہا ہے. ٹریجک ہے, اٹس ویری ٹریجک. ان کی بڑی بیلوڈ وائف ان سے رخصت ہوئی یہاں پر,
لیکن یہ راہل جو ان کی زندگی میں ایک بڑی پرومننٹ فگر تھی. پہلے تو بت نکالے، جگہ نکالی، خوف نکالا، ڈر نکالا، اور پھر اینڈ پہ دیکھے وہ بیوی. خدا کا اپنے پلان ہمیں نہیں پتہ، جو ہم سمجھ پاتے ہیں کہ شاید وہ کبھی راہل بھی ان کی زندگی میں خدا کی کو محبت کو آگے پیچھے کرے، خدا نے اس کو بھی اس کی زندگی سے نکالا ہے اور بیٹے کو جنم دیا. اور بلکہ ٹائم پر تھوڑا ہے، میں آخری لمحے ہیں اس میں ایک اور چیز بھی نکال رہا ہے. آخر میں اس باپ کے آخر میں لکھا ہے کہ اس کے باپ اسحاق، جی وہ بھی اسحاق کو بھی لکھا ہے کہ 4 بریل اس کے پاس وہ لے کے چلا گیا. اور دیکھیں خدا کیسے وقت پہ اس کو وہاں لے گیا کہ وہ اس کی زندگی میں اپنے باپ کے پاس چلا گیا. اور عیساؤ نے اور اس کے دونوں بھائیوں نے مل کے جو ہے اس کی جو ہے وہ آخری منٹ ہے، آپ اس کو وائنڈ اپ کیجیے. اور اینڈ پہ پھر میرے خیال میں بڑی شاندار بات کی جو میں چاہتا ہوں سارے مسیحیوں کو پتہ ہونا چاہیے. اگرچہ ماں نے اس کا نام غم کا بیٹا رکھا، لیکن باپ نے کہا نہیں، اس کا نام میں یہ نہیں رکھوں گا، میں اس کو برکت کا فرزند بنانا چاہتا ہوں. تو اس کے نام بڑی اہمیت رکھتے ہیں. تو جب آپ بھی اپنے بچوں کے نام رکھیں تو برکت والے نام رکھا کریں. یہ اس کی زندگی میں بڑی دیر تک، مرنے تک اس کے ساتھ چلتے ہیں. تو اچھے نام رکھیں. اور جو نے نام رکھا اس نے بعد میں پروو کیا کہ دس واز دا رائٹ نیم فار ہم. سو اس لیے اس کو وہ نام دیا گیا. ماں نے اس کا نام وہ رکھا، لیکن اس نے اس کا نام برکت والا نام رکھا. اس لیے ہم جب بھی اپنے بچوں کے نام رکھیں، نام کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے تاکہ وہ ان بڑے ناموں کی طرح کی کوالٹیز اور خصوصیت اپنی زندگی میں رکھیں اور خدا کے نام کو جو ہے وہ جلال دینے والے بنیں. سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اب اس کو جو ہے تیار کر رہا ہے یعقوب کو. اور آپ نے ذکر کر دیا کہ ان کا باپ بھی دنیا سے چلا گیا. یہ بڑی محبت کے مرکز سے، میں نہیں کہتا کہ خدا ہم سے چھین لیتا ہے بعض وقت، لیکن جب ہم بہت زیادہ شاید ان میں گھس جاتے ہیں تو پھر خدا شاید ہم کو ان سے دور کر دیتا ہے. تھینک یو ویری مچ پاسٹر صاحب. وقت ختم ہو گیا، باتیں کچھ اور بھی تھی لیکن ہمیں کوئکلی وائنڈ اپ کرنی پڑی ہیں. اور ناظرین، آج کے لیے خاص طور پہ آپ کو جو کلام کی باتیں ہم نے پیش کی ہیں، اس میں 2 باتیں خاص آپ نے یاد رکھنی ہیں کہ اگر آپ اس بڑی برکت تک پہنچنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو جیسے خدا نے یعقوب کو کہا کہ اس جگہ سے نکل جا، اس جگہ کو چھوڑ دے، تو ہمیں وہ جگہیں چھوڑنی ہوگی جو ہم نے اپنے لیے منتخب کی ہوئی ہیں اور جہاں خدا نہیں چاہتا کہ ہم رہیں. بہت سے لوگ ایسی جگہوں پہ ابھی بھی رہتے ہیں، یعنی کہ وہ بت خانوں میں رہتے ہیں، مے خانوں میں رہتے ہیں، خدا سے دوری میں رہتے ہیں، گناہ کے اڈوں پہ رہتے ہیں یا گھر میں ہی گناہ کرتے ہیں. تو آج خاص طور پہ ایک بات کو، اس بات کو دیکھنا ہے کہ ان چیزوں سے اگر آپ اپنے آپ کو پاک کر لیں گے، صاف کر لیں گے، جیسے یعقوب اور اس کے گھرانے نے اپنے آپ کو جب ان بتوں سے پاک کیا اور اس جگہ کو چھوڑا، تو پھر خدا نے کیا لکھا ہے کہ اس کو برکت دی. اور پھر اس کے خدا ہم کلام ہوا اور اس کا خدا نے اس کے لیے اور برکتیں بھی بہت سی جو ہیں، جو ہم نے بھی آپ کے ساتھ بیان کی، اس کے لیے ان راستوں کو کھول دیا. خدا کا بڑا فضل اس کے اوپر ہو گیا. اور دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں، گھرانے کے سربراہ ہوتے ہوئے آپ کو ضرور ہے کہ آپ اپنے گھرانے کی سربراہی کو صحیح طور پہ آپ اس کو ہولڈ کریں، آپ اس کا جو ہے اپنا رول ادا کریں اور ان ساری چیزوں کو دور کریں اپنے گھرانے سے جو خدا سے آپ کے گھرانے کو دور کر رہی ہیں، تاکہ آپ اس بڑی برکت تک پہنچ جائیں جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے. اور یقیناً خدا ہر ایک شخص کو وہ بڑی برکت دینا چاہتا ہے، کیونکہ کلام کے مطابق خدا نے ہر ایک شخص کو بنایا ہے، ہر ایک شخص کے لیے اس کے پاس برکتیں موجود ہیں. لیکن کیا وہ شخص ان برکتوں کو لینے کے لیے تیار ہے؟ اگر یہ یعقوب یہ جگہ نہ چھوڑتا، جہاں وہ سکم میں رہ رہا تھا وہیں رہتا، تو پھر یقیناً ارد گرد کی قوموں نے آ کے اسے اور اسے سارے گھرانے کو ہلاک کر دینا تھا. لیکن جب اس نے خدا کی بات مانی تو وہ وہاں سے نہ صرف نکل آیا بلکہ ارد گرد کی قوموں میں اس کا ڈر بیٹھ گیا، خوف بیٹھ گیا، اور انہوں نے کہیں اور ہم نہیں دیکھتے کہ انہوں نے آ کے کبھی بھی ان کو جو ہے پریشان کیا اور تباہ کیا. اور آج خدا آپ کو آپ کی پریشانیوں سے، آپ کے دکھوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے. لیکن کیا آپ خود آزاد ہونے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ وہ قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں جو قدم آپ کو ان برکتوں کی طرف اور خدا کے فضل کی طرف لے کے جائے گا؟ خدا کا فضل ہر ایک کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے، ہر قوم، ہر نسل، ہر مذہب کے لیے موجود ہے، اور وہ آپ کو بھی بڑی برکت دینے کے لیے خدا موجود ہے، اور اس کا بیٹا یسوع مسیح موجود ہے، اور اس کا پاک روح موجود ہے، اور اس کا پاک روح آتا ہے اور چھو لیتا ہے. اور خدا کا پاک روح اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو کہیں کہ اے خدائے پاک آ
اور مجھے چھو، اور یقیناً وعدوں کا سچا خدا آئے گا اور آپ کو چھوئے گا اور آپ کو برکت دے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو بڑی برکت میں آگے بڑھائے، آمین۔